अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा एक बहुत ही दिलचस्प सियासतदान के सामने रखने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत उनको वोट दे या ना दे ये तो एक अलग बहस है, लेकिन इस हवाले से उनको ज़रूर अप्रिशिएट करती है, उनको पसंद करती है कि वो अवाम की आवाज़ बने हुए हैं, वो अवाम के कंसर्न्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उजागर भी कर रहे हैं। और जो पेट्रोल के हवाले से सवाल पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत के जहन में गर्दिश करता रहता है कि आखिर हम क्यों आलमी ताकतों की ही पेट्रोल की कीमत के उतार चढ़ाव के मरहून मिन्नत रहती है, हमारे मुल्क की जो मार्केट है पेट्रोल की उसकी कीमत। तो इसके हवाले से एक बहुत ही दिलचस्प सलूशन इन्होंने कुछ दिन पहले सजेस्ट किया, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी। सिराज साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका शुमार और आपकी जमात का शुमार उन लोगों में और उन जमातों में होता है कि जो बहुत एग्रेसिवली इस आइडिया को परसू करते आए हैं कि आइनी मुद्दत के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए। अब ये बताइए कि आइनी मुद्दत के अंदर तो ना सूबाई सतह पर हमने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई आइनी मुद्दत को नहीं फॉलो किया गया, और ना ही अभी वफाकी सतह पर आइनी मुद्दत के अंदर अंदर इलेक्शन होता नज़र आ रहा है। बल्कि इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत कॉन्फिडेंटली जनवरी के आखिरी हफ्ते की जो आवाज़ लगाई है वो भी आइनी मुद्दत को तो तजावुज़ कर रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में आपको इंतखाबात होते नज़र आ रहे हैं, और अगर होते हैं तो क्या ये आइनी होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर बात है वो मुद्दत तो गुज़र गई और इन इदारों के ज़िम्मेदारान ने आईन के मुताबिक जो हल्फ उठाया था कि हम इस आईन के मुताबिक चलेंगे, तो 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद न कराकर इन्होंने अपने हल्फ के साथ भी वफा नहीं की, अवाम के साथ भी नहीं की। और ये बिल्कुल खुली बात है, तमाम वकला का इस पर इत्तेफाक है। आईन हम पढ़ते हैं, आईन को हम जानते हैं, समझते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद ज़रूरी था। लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन ने देर या दुरुस्त अहद की बुनियाद पर एक तारीख़ दिया है, एक महीने के बारे में बताया है, तो हम इसको भी वेलकम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला इलेक्शन जुर्ल इलेक्शन ना हो, ताकि उसके इनेकाद के बाद फिर झगड़े और फसाद शुरू ना हो। जो जीत जाए लोग उसको मुबारकबाद दे, जो हार जाए वो अपनी हार और शिकस्त को तस्लीम करें। ये सब कुछ उस वक़्त मुमकिन है जब इलेक्शन कमीशन के बारे में लोगों को यकीन हो जाए कि ये इलेक्शन हकीकी इलेक्शन है, जिसको अवाम ने वोट दिया था, कामयाबी का नोटिफिकेशन उसी का आया है। सही। अच्छा सिराजुल हक साहब, अब इंतखाबात भले जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी हों और उनकी जो भी अब ऑब्वियसली कबूल करना ही पड़ेगा बादिल ना खास्ता, बेशक वो आइनी मुद्दत से तजावुज़ भी कर रहे हों, उसमें जमात इस्लामी की क्या स्ट्रेटजी है? क्या आपको लगता है कि आप लोग वोट बैंक गेन किया है आपने ऑफ लेटली? जो आपका बयानिया है वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम के बयानिए के साथ इन सिंक है। तो पहले पीटीआई को ये एजाज़ हासिल था, अब जमात इस्लामी भी उस कम अज़ कम बयानिए की हद तक उस रेस में शामिल हो चुकी है। तो आप इस पॉपुलैरिटी को वोट्स की सूरत में ट्रांसलेट होता हुआ देख रहे हैं? देखिए बहन, इस वक्त जमात इस्लामी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आज अगर कौम रो रही है, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, मेरिट की वायलेशन, नौजवानों की बेरोज़गारी, तो इनका ज़िम्मेदार कौन है? कोई जिन्नात तो नहीं है, यही सियासतदान है ना, यही सियासी जमातें हैं जिन्होंने गुज़श्ता 5 सालों में हुकूमत की है, नारे लगाए, मंशूर पेश किए, वादे किए, लेकिन जब मौका मिला वो डिलीवर नहीं कर सके। इस कौम को और क्या चाहिए कि करप्शन का खात्मा हो? ये काम कम अज़ कम ये 3 जमातें नहीं कर सकती, ये जमात इस्लामी कर सकती है। पाकिस्तान इस्लामी बन जाए, जो पाकिस्तान का नज़रिया है उसके मुताबिक चले, ये काम जमात इस्लामी कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान चलाने के लिए एक मुनज़्ज़म जमात, मुनज़्ज़म टीम, एक मुनज़्ज़म मंशूर के साथ
سامنے آ جائے، یہ کام جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ باقی اب دیکھیں ہماری پوری ہسٹری کو دیکھیں، میں نے یا میری جماعت کی کسی لیڈر کا نام کرپشن میں نہیں ہے، نیب زدہ نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ ڈیلیور کیا ہے، جہاں بھی عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں اب لوگ ویلکم کرتے ہیں اور یہی کہتا ہے کہ اب باری جماعت اسلامی کو ملنی چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے عوام کے ساتھ۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی، ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جی آپ لوگ ہمیشہ ڈیلیور کرتے ہیں، یعنی عوام کی خدمت، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا بیانیہ ہے جو جماعت اسلامی سلیکشن میں عوام کے پاس لے کر جائے گی؟ دیکھیں ہمارے بالکل ایک کلیئر بیانیہ ہے کہ ایک اسلامی جمہوری فلاحی پاکستان، اور اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، فرد یا 2 خاندانوں یا 3 خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بڑوں سے لیا جائے، غریبوں پر خرچ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہروں کے ساتھ دیہاتوں کو آباد کیا جائے تاکہ دیہات کا فلو، لوگوں کا آنا شہروں کی طرف نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ وسائل کا منصفانہ تقسیم ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے کتے بھی مزے اور بلیاں بھی مزے میں ہو اور دوسرے طرف غریب کا بچہ نان شبینہ کا محتاج ہو۔ تو لوگوں کے لیے عدل اور انصاف کا جو ترازو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ الحاق آپ کوئی پلان کر رہے ہیں یا الگ الگ الیکشن لڑنے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی نے ابھی تو حکومت کی ہے نا جی، 10 سال خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، 3.25 سال انہوں نے یہ حکومت کی، اس کے بعد پی ڈی ایم نے حکومت کی، پیپلز پارٹی نے حکومت کی۔ ان تینوں پارٹیوں کا ایجنڈا کیا تھا، سب نے کرپشن میں اضافہ کیا، سب نے بدامنی میں اضافہ کیا، سب نے مہنگائی میں اضافہ کیا۔ ایک ہی ان کا درد ہے، ان تمام سیاسی جماعتوں کا وہ در، وہ کڑکی، وہ دروازہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ہے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بالکل ایک منفرد انقلابی پروگرام ہے، ایک انقلابی منشور ہے، اور وہ صرف نعرہ نہیں ہے، پھر ہمارے ساتھ ایک منظم ٹیم بھی موجود ہے جو صلاحیت بھی رکھتی ہے اور صالحیت بھی۔ تو اگر آپ لوگ یہ اب آگے آپ پر اعتماد کر لیا جاتا ہے اور آپ کو ووٹ دے دیا جاتا ہے، اور جو جیسے آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ الحاق کرنے کا پروگرام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ ان سب نے ہی کوئی نہ کوئی گڑبڑ میں اپنا حصہ ڈالا ہے، تو اگر آپ کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تو پھر آپ ایگزیکٹلی کس ماڈل پہ لے کے چلیں گے؟ کیونکہ جس طرح سودی نظام کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، جو بائی دی وے اگر میری کوئی پرسنل رائے لے تو مجھے تو بہت یہ بات پسند آتی ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پہ کراس لگا دیا تو پھر میری آپ کی کسی بھی دوسرے تیسرے شخص کی رائے مانی نہیں رکھتی۔ لیکن بہرحال پاکستان جس سسٹم پہ، جو ہمارا بینکنگ سسٹم سود کے نظام پہ کھڑا ہے، تو سراج صاحب وہ پریکٹیکلی آپ لوگ کیسے پھر اس کو فیزیبل بنائیں گے جو آپ لوگوں کا سجیسٹ کردہ ماڈل ہے؟ دیکھیں بہن، ہم کوئی افسانے بیان نہیں کر رہے ہیں۔ آخر 1000 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی نا، 3 بر اعظموں پر مسلمانوں نے حکومت کی، تو کس نظام کے مطابق وہ چلا رہے تھے؟ یہی سود فری، سود کے بغیر نظام چل رہا تھا۔ قرآن کا ایک نام فرقان ہے، انہیں حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا۔ اسے قرآن اور شریعت کے مطابق سارے نظام اور عدل اور انصاف تھا۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان اندلس گئے تو انہوں نے حملہ نہیں کیا، وہاں کے لوگوں نے آ کر منت کی کہ ہمارا نظام کرپٹ ہے، ہمارے اوپر ظالم مسلط ہے، ہمیں نجات دلائے جائے۔ تو جماعت اسلامی کو حکومت ملتی ہے، ہم معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس معیشت جو موجودہ نظام ہے، اس کے مقابلے میں ایک مکمل نظام موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو وہی دن ہوگا سودی نظام کے خاتمے کا۔ اور بہن میں ایک اور بات بتاؤں، میں 2 بار فائنانس منسٹر رہا ہوں جی، میں نے خیبر پختونخوا میں سودی نظام ختم کیا تھا۔ ہمارا ایک ہی بینک تھا، خیبر بینک، جی، اس کو ہم نے سود فری بینک بنایا تھا۔ میرے اس وزارت کے دوران 26,000 لوگوں نے سودی کھاتے چھوڑ کر اسلامک بینکنگ میں اپنا کاروبار شروع کیا تھا اور خوش رہے، فائدے میں رہے۔
اور اس کی برکت دیکھے کہ خیبر پختونخوا ایک قرض فری صوبہ بن گیا تھا. آج خیبر پختونخوا پر 1000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے. قرضہ چڑھ گیا. جب ہم نے یہ ایکسرسائز کی تو ان کی برکت اتنی تھی کہ میرا صوبہ قرض فری صوبہ بن گیا تھا. اسی طرح ہم پاکستان کو ایک قرض فری ملک بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے سراج الحق صاحب کہ یہ بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے. اب آبویسلی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، بینکنگ، فائنانس، میں نے یہ سارے کورسز پڑھے بھی، ان میں سے کچھ پڑھانے کا بھی اتفاق ہوا. یہ ایک بڑی دلچسپ بحث چلتی ہے پاکستان کے ایجوکیٹڈ کوارٹرز میں. ظاہر ہے ان پڑھ طبقہ تو بیچارہ وہ تو ابھی بہت ہی پیچھے ہے، جس کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو پا رہی. لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے اس میں بھی دو آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ سودی نظام سے ہٹ کر آپ اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ میں جسے پروفٹ کہا جاتا ہے وہ دراصل کنونشنل بینکس جو نان اسلامک بینکس ہیں وہ اسے انٹرسٹ کا نام دیتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں انلائٹن اگر آپ کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے سودی نظام کو ختم کرنا ہے اور ہم نے اسلامی بینکاری اور اسلام کا نظام جو معیشت ہے اس کی طرف جانا ہے. اس فیصلے کے بعد پھر آپ آئیں گے اس طرف کہ چلائیں کیسے. تو ایک مکمل نظام آپ دیکھیں، یہ کوئی افسانہ پھر میں کہوں گا نہیں ہے. جرمنی میں آپ دیکھیں، جاپان میں آپ دیکھیں، بہت سارے یورپی ممالک میں آپ شرح سود جو ہے وہ 0 پر آئے ہیں. تو آپ کو اس وقت اگر میں ایک مثال دینا چاہوں، 35 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو انکم ٹیکس دیتے ہیں. اگر ہم نے سودی نظام کی بجائے عشر اور زکوٰۃ کے نظام کو اپنایا تو 7.25 کروڑ عوام آپ کو زکوٰۃ دیں گے. تو 7.25 کروڑ لوگ جب 2.5% اپنی دولت سے آپ کو دے گا، صحیح بات ہے آپ کے لیے خرچ کرنا اور لگانا مشکل ہو جائے گا. اور پھر دولت کے علاوہ جو زمین کے پیداوار ہے اس میں جب 10% آپ کو ملے گا تو آپ خود اندازہ کریں کتنا بڑا حصہ آپ کے پاس آئے گا. تو یہاں غربت ختم ہوگی، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. لیکن ایک بات تو طے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے، اللہ کے نظام پر اعتماد کرنا ہے، اور موجودہ نظام تو ناکام ہو گیا ہے. صحیح. اچھا موجودہ نظام کی آپ نے بات کی، ناکام ہو گیا ہے، لیکن موجودہ نظام سے جو معاشی اس وقت زبوں حالی کا پاکستانی عوام شکار ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھیں جو ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اللہ کے فضل سے پہلے صوبائی سطح پہ بھی ہم نے یہی دیکھا، اب وفاقی سطح پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جلدی الیکشن پہ فوکس کرنے کی بجائے ان کے اپنے حساب کتاب میں ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب، جن کی میں پرسنلی بہت عزت کرتی ہوں، ان کو کافی عرصے سے پرسنلی جانتی ہوں، از اے ویری گڈ ہیومن، لیکن اس کرسی میں پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہے سراج صاحب کہ جب آپ اس کرسی پر آ جاتے ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا آپ کا فوکس جو ہے وہ ہٹ سا جاتا ہے. آپ موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ واقعی شفاف انتخابات کروا سکے گا؟ دیکھیں، ایک تو بہن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر شفاف الیکشن نہیں ہوتے ہیں، اس کا جو خراب نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں بہت خطرناک ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 1970 میں بھی جب فیصلہ عوام کا نظام نے قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ ہو گیا. ایک طرف 81 ممبران کا لیڈر تھا شیخ مجیب کی صورت میں، اور دوسرے طرف 81 ممبران تھے. لیکن جب آپ نے جمہور کی آواز نہیں سنی، نتیجہ کیا نکلا ہم نہیں جانتے ہیں اور نہ چاہتے ہیں کہ نگران حکومت کے مدت میں ایک دن کا بھی اضافہ ہو. نگران حکومت سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک ہی کام ہے کہ الیکشن کرا کر چلے جائیں، ورنہ اگر آپ نے اسی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے تو پھر اتنا بڑا ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہ نگران حکومت کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس نظام کو چلائیں گے. اس کے ساتھ قومی اسمبلی نہیں ہے، اس کے ساتھ صوبائی اسمبلی نہیں ہے، اس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو اس نگران سیٹ اپ نے اگر یہ سوچا ہے کہ آنے بہانے سے اپنی مدت میں اضافہ کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا. ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، شفاف ہو اور جلد از جلد ہو. بالکل صحیح. اچھا بریک پہ جانے سے پہلے سراج صاحب میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی
کیونکہ آپ کے ایک کامنٹ نے اٹ گریبڈ مائی اٹینشن دی ادر ڈے، جب آپ نے یہ کہا کہ کیوں نہیں ہم ایران سے وہ 100 روپے فی لیٹر پیٹرول جو مل سکتا ہے ہم کیوں نہیں لیتے، ہم کیوں اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا ایکسپلین کریں، کیونکہ میں کل ایک ماہر معیشت ہمارے پروگرام میں موجود تھے، شبر زیدی صاحب، تو میں نے آپ کو کوٹ کر کے جب یہ بات ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ایران پہ چونکہ سینکشنز ہیں امریکہ کی جانب سے تو آبویسلی ہم نہیں لے سکتے ان سے کوئی سی بھی چیز، ہم ٹریڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ آفیشلی، جبکہ بھارت اسی ایران سے برملا وہ ٹریڈ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ جس رشیا سے ہم تیل نہیں لے سکتے تھے، ہم ذرا گھبرا رہے تھے، وہ بھارت کے ساتھ آرام سے اس کی وہ ساری ٹریڈ کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس نقطے پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بہن، مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے دنیا ہیں جو امریکہ کو فالو کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کے اپنی دلچسپی اور اپنے مفاد کی بات آتی ہے پھر امریکہ کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کے نتیجے میں انہوں نے پائپ لائن آپ کے بارڈر تک پہنچایا، بالکل اس پیشکش کے ساتھ کہ ہم اس پائپ لائن کو کراچی تک اور لاہور تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج سے کوئی ایک ہفتہ قبل ایران کے سفیر خود میرے پاس آئے، اچھا، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ جب آپ مہنگا تیل دوسروں سے لیتے ہیں تو یا تو وہ سستا تیل آپ کو دے دے، ٹھیک ہے، اگر مہنگا تیل دیتے ہیں تو پھر ہمارا سستا تیل آپ نہ لے کر کہ آپ اپنے قوم کے ساتھ زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے ایران ہمیں دو چیزوں میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ایک تیل ہے اور گیس ہے، دونوں کے حوالے سے۔ آج دیکھیں جو سمگلنگ کے ذریعے وہاں سے تیل آتا ہے تو بارڈر کو کراس کرتے ہوئے اٹک تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ہے تو سمگلنگ کا تیل، لیکن ہے تو سستا، اس لیے لوگ لیتے ہیں۔ خود افغانستان کے لوگوں نے، وہاں کے ذمہ داران نے ہمیں بتایا کہ پورا افغانستان کا کوئلہ آپ کے لیے سستا کوئلہ موجود ہے، لیکن اب دور دراز ممالک سے سستا کوئلہ کے بجائے مہنگا کوئلہ ڈالرز میں خرید کر تو یہاں لاتے ہیں، اور اپنے پڑوس میں آپ کو سستا کوئلہ برآمد ہے، آپ اس کو نہیں درآمد کرتے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ 100% غلامی پر مبنی سوچ ہے کہ ہم نے ایران سے تیل نہیں لینا ہے، ایران سے تیل نہیں، گیس نہیں لانا ہے، اور امریکہ اور دوسرے دور دراز ممالک سے۔ تو یا تو آپ فیصلہ کریں کہ ہم آزاد ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ آزاد ہے تو پھر میری قوم کے لیے بہترین راستہ یہی ہے کہ ایران سے تیل بھی لے لے، گیس بھی لے لے۔ صحیح۔ اور اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے اقتدار میں، کوئی جتنا بھی حصہ ملتا ہے اس حد تک کہ آپ فیصلہ سازی کر سکیں پریکٹیکلی، تو سراج صاحب پھر آپ یہ جو بہت زیادہ مغربی طاقتوں کی ایک خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہر حکومت کی، کیا آپ لوگوں کی بھی اقتدار میں آ کے یہ پالیسی تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، پہلی بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اب آزاد ہیں، اگر غلامی ہے تو ان حکمرانوں کی وجہ سے، اور میں یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ وسائل کی کمی نہیں ہے۔ اب آپ کے ساتھ سولر موجود ہے، اور خود ماہرین کہتے ہیں کہ 30 لاکھ میگا واٹ اس سے بن سکتی ہے، آپ کیوں نہیں بناتے؟ آپ کے ساتھ کوئلہ موجود ہے، آپ کے ساتھ پانی موجود ہے، 5 روپے 94 پیسے پر 1 یونٹ بجلی بن سکتی ہے، لیکن چونکہ مافیاز کے اپنے مفادات ہے، اس لیے بنیادی طور پر وہ یہاں کے ریسورسز استعمال کرنے کی بجائے ڈالر سے باہر میں لینا، درآمد کرنا، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک مثال دوں گا، آپ کے یہاں ایک پاور پلانٹ ہے کوئلے کا، تو کراچی سے کوئلہ ٹرینوں میں لا کر یہاں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس پلانٹ کو اگر آپ حیدرآباد کی بجائے، کراچی کے بجائے کسی اور قریبی علاقے میں لگاتے تو کم از کم ٹرانسپورٹیشن کا اتنا خرچ آپ پر نہیں آتا۔ اب 1000 ارب کے آپ بجلی خریدتے ہیں اور 2000 ارب آپ اس کے کیپیسٹی چارج دیتے ہیں، یعنی ہم واحد ملک ہے کہ ہمارا دفاع، اس کے لئے اگر 1.5 ٹریلین ہم ادا کرتے ہیں ہر سال،
تو آئی پی پیز کو ہم نے 8.7 ٹریلین پیسہ ادا کیا ہے. کسی ملک میں یہ نہیں ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ان حکمرانوں کی وجہ سے. اور یہ بھی کہیں نہیں ہوتا کہ ڈالر بیسڈ ریٹرن پہ آپ اتنے لمبے چوڑے زندگی بھر کے جو منصوبے کر لیں جو آئی پی پیز کے ساتھ کیے گئے. یہ بالکل ظالمانہ معاہدہ ہے. ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا جلد اس معاہدے سے نکلے پاکستان کے لیے خیر کی بات ہوگی. اچھا لیکن سراج صاحب جی پلیز گو ہیڈ. سرکار خود کہتی ہے کہ ہم نے 1000 ارب کی بجلی خریدی ہے جو حقیقی بجلی ہے, اور 2000 ارب ان کو کیپیسٹی چارج میں پیسہ دیا ہے. تو کہیں دنیا میں ایسا سنا ہے کہ 1000 ارب کی بجلی خریدی اور 2000 آپ نے, یعنی دفاع پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, تعلیم پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں, صحت پر جو آپ خرچ کرتے ہیں, اس سے بھی زیادہ آپ نے ڈیولپمنٹ پہ جو آپ خرچ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ نے آئی پی پیز کو دیا ہے. بالکل. اچھا تو آپ کی کوئی اس پہ آپ نے ہوم ورک کیا ہے آپ کی جماعت نے کہ اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی چیلنج کر سکیں, کیونکہ یہ تو بہت بڑا جائنٹ ہے یہ جو آئی پی پیز والا معاملہ ہے, یہ تو بڑے جن ہیں, یہ تو نہیں کسی کی بات سنتے, وہ تو پھر گارنٹیز کی باتیں آ جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. پہلے میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ سب کے سب آئی پی پیز باہر کے لوگ ہیں. اب پتہ چلا کہ 88 کمپنیاں ہیں, اس میں سارے تو ان پارٹیوں کے اپنے لوگ ہیں. بالکل. اور یہی وجہ ہے کہ کسی حکومت نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا, اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ اس میں شامل ہیں. وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں ان پارٹیوں پر, اس کے لیے الیکشن میں پیسہ وہ جمع کرتے ہیں, باہر لابنگ ان کے لیے کرتے ہیں. اس لیے ہم آئیں گے, اس پر ہم ضرور ہاتھ ڈالیں گے, اور ہم نہیں چاہیں گے کہ اسی طرح ہمارے عوام کو اس انڈیا کمپنی کی طرح لوٹتے رہے. اچھا اتنا جب پیسہ جو آپ نے بھی فرمایا کہ ان کے سپانسرز بھی ہیں دیگر پارٹیوں کے, ان پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں, ان کو پیسہ دیتے ہیں, ان کی کیمپینز رن کرتے ہیں, تو ایسے میں جماعت اسلامی جس کا آبویسلی اپیرنٹلی کوئی بھی ایسے بڑے کوئی سپانسرز نہیں ہیں, تو پھر پیسے کا مقابلہ کیسے کریں گے سراج صاحب؟ آپ کی جو سپورٹ میں گراؤنڈ پہ بھی دیکھ رہی ہوں ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ ووٹس کی صورت میں ٹرانسلیٹ ہو پائے گی یا نہیں؟ آئی ایم ویری اسکیپٹیکل. یہ جو بار بار میرا مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن, اس لیے کہ میری اپنی قوم پر یہ اعتماد ہے کہ اگر اس کو ایک شفاف الیکشن مل جاتا ہے تو وہ ضرور جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے, اور جہاں بھی موقع ملا ہے وہاں لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب کالج یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتا تھا, لوگ یہی جماعت کو ووٹ دیتے, اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے, اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتی تھیں. صحیح. اچھا جی, اب چھوٹی سی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں سراج صاحب سے. کچھ سیاست کے حوالے سے کچھ اہم سوالات ہیں جو ہم بریک کے بعد سراج صاحب کے سامنے رکھیں گے. کہیں مت جائیے گا. سی یو آفٹر ویری شارٹ بریک. ویل ڈسکس پالیٹکس ود سراج الحق صاحب. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی. ان سے ہم پوچھ رہے ہیں ون آن ون کچھ بڑے ہارڈ ہٹنگ کویسچنز, تھوڑے سے غیر روایات بھی, کیونکہ یہ تو obviously ایک حقیقت ہے کہ گراؤنڈ پہ آپ کی جتنی مرضی سپورٹ ہو, جب تک وہ الیکشن کے دن بیلٹ پیپر پر نہیں ٹرانسلیٹ ہوتی تب تک آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے. سو ابھی بات کرتے ہیں جی ایک بہت بڑے مسئلے سے. سراج صاحب آپ کا خود بھی تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. خیبر پختونخوا نے بڑی قیمت چکائی ہے جب افغانستان میں امریکہ کا مس ایڈونچر 20 سال چلتا رہا, تو پاکستان نے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان سہا ہے, اور اس سے obviously پورا پاکستان ڈسٹرب ہوتا تھا کیونکہ کے پی پاکستان کے وجود کا بہت اہم حصہ ہے. سو اب دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. ہم نے بڑے انفارچونیٹ واقعات دیکھے, وہ بھی خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب میلاد کا دن ہو, جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی محفلیں ارینج کر رہے ہوں اور اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ایجوکیٹ کر رہے ہوں. تو ایسے میں اتنے مبارک دن مسلمانوں پر یوں حملہ کرنا, مسجد شہید کر دینا, نمازیوں کو زخمی کرنا, شہید کرنا, اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بہن, اس سے تو بڑا ظلم نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کے دن لوگ نبی مہربان کی محبت میں جمع ہیں, درود اور سلام بھیجتے ہیں, اور آپ حملہ کر کے اس کو شہید کرتے ہیں, ان کی لاشوں کے ڈھیر لگاتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے
جرم عظیم ہے، جتنا مذمت کی جائے کم ہے۔ آج بھی میں پشاور میں تھا، LRH گیا تھا ہسپٹل، وہاں ہنگو میں جو واقعہ ہوا تھا ان کے زخمیوں کی عیادت کی، تو ان بیچاروں کا کیا جرم ہے جن کو اس طرح بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا اور باقی لوگ جیلوں میں تھے، یہ ہسپٹل میں تھے۔ اب مسئلہ یہی ہے کہ اس سچویشن کا مقابلہ کیسے کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک ادارہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، پوری قوم کو، تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ان حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس امن کا مسئلہ نمبر 1 سمجھ کر اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کو ایک ضمنی مسئلہ بنایا تو اس طرح واقعات ہوتے رہیں گے، 2-4 دن ایک واقعے پر بیان بازی ہوتی ہے، تعزیت پیغامات چلتے ہیں اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو مستنگ میں ہوا، جو ہنگو میں ہوا، جو جوب میں ہوا، جو مسلم باغ میں ہوا، اتنے واقعات کافی ہے اس قوم کو جاگنے کے لیے۔ لیکن یہ کام کون کرے؟ یہ سب سے پہلے ذمہ داری ہے ہمارے دفاعی اداروں کا، سیکیورٹی ایجنسیوں کا، نگران حکومت کا، اور پھر یہ آپس میں بیٹھ کر قوم کو ایک لائحہ عمل دے دے کہ اس نے کیسے اس ذمہ داری کو پوری کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب تھوڑا سا پولیٹکس پہ آتے ہیں سراج الحق صاحب، کیونکہ ایک طرف آپ اپنی تیاری کی بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس دفعہ اپنے ووٹ بینک میں اضافے کی امید اور کوشش کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف صاحب کے پاکستان واپس آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ آپ میاں صاحب کی واپسی سے نون لیگ پر کیا اثر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اپنا ووٹ بینک ریوائیو کر سکے گی؟ جو 16-17 ماہ کی آبویسلی پی ڈی ایم حکومت کی کارکردگی ہے، اس کا پی ایم ایل این کے ووٹ بینک پہ ٹھیک ٹھاک ایک اثر پڑا ہے۔ ایک تو یہ بتا دیجیے، اور ساتھ ہی دوسرا سوال بھی کلب کر دیتی ہوں کہ جب آپ کو کورٹ آف لا سزا دیتی ہے، چاہے کسی بھی سیاستدان کو دے یا کسی بھی شخص کو، عام انڈیویجول کو بھی دے، اور وہ پاکستان سے باہر چلا جائے، تو اس کا پھر انقلاب سے کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں میاں صاحب، تو وہ تو اب بڑے انقلابی بن کے پاکستان واپس آنے کی تیاریوں میں ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیے، اس وقت پاکستان جن مسائل سے دوچار ہے اور ہماری معیشت جس طرح تباہ ہوئی ہے، افغانستان والے بھی اب ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ آپ سے ہمارے افغانی اچھا ہے، بنگلہ دیش کا ٹکا آپ سے بہتر ہے، حتیٰ کہ وہ چھوٹے چھوٹے ممالک نیپال اور بھوٹان اور سری لنکا وہ آپ سے آگے نکل گئے۔ یعنی ایک سنگاپور کو لے لے، $400 بلین اس کا برآمدات ہیں، اور ایک ہم ہے کہ ابھی تک 27-28 سے زیادہ نہیں گئے۔ تو یہ تباہی اور بربادی یہ کسی ایک فرد کی وجہ سے تو نہیں ہے، یہ ان تمام پارٹیوں کی وجہ سے ہے، جس کا نام آپ پیپلز پارٹی لے لیں، جس کا نام مسلم لیگ لے لیں، یا جس کا نام آپ PTI لے لیں۔ یعنی ان تینوں کی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ، ہم سب جل رہے ہیں۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے ماضی میں جو کچھ کیا، قوم کا حافظہ اتنا کمزور تو نہیں ہے، ساری قوم جانتی ہے، قوم کے حافظے میں وہ سب کچھ موجود ہے۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور خان صاحب کے کیس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کا آبویسلی گراؤنڈ پہ تو ووٹ بینک ہے، لیکن عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی، اگر عمران خان صاحب کو نہیں ضمانت ملتی، رہائی ملتی اپنے کیسز سے، اور الیکشن ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک پہ کیسے اس کو اثر انداز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں یا احتساب کا نظام ہے وہ نامکمل ہے، وہ ناکام ہے۔ اس نے اب تک تو احتساب ایسا نہیں کیا جس کے بارے میں قوم یہ کہتی ہے کہ ہاں یہ واقع احتساب ہے۔ اب احتساب کا ایک ہی بڑا ادارہ ہے، وہ عوام ہے۔ عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ جس نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے اس کو سپورٹ کر لے، جس نے برا کیا ہے اس کو شکست دے دے، اس کو مسترد کر لے۔ تو حقیقی فیصلہ تو عوام کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں الیکشن میں جانے کے مواقع ملے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ جسے کہا جاتا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع ملنا چاہیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو دودھ کا بوتل پیش کیا جائے اور دوسرے
کو زہر کا پیالہ سب کے میں ساتھ بالکل یکساں ایگزیکٹلی سلوک ہو۔ یہی کہنے والی تھی، بالکل صحیح۔ آخر میں لاسٹ کویشچن سراج الحق صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی، آپ پاکستانی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے توسط سے، جو اس وقت معاشی مشکلات میں بھی گھری ہوئی ہے، جو اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھتی ہے کہ لاقانونیت کی انتہا ہے، ہر آنے والی نئی حکومت پہلے سے بھی زیادہ پچھلوں کا ریکارڈ توڑ کے جاتی ہے، تو اس ستائی ہوئی، گھبرائی ہوئی، پریشان عوام کو آپ کا بطور امیر جماعت اسلامی کیا پیغام؟ دیکھیے بہن، ایک تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، پیغام تو یہی ہے کہ ہماری دنیا میں ہر طرح کی کامیابی کی ضمانت اللہ کا دین ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی ہم اپنا لیں، اجتماعی زندگی میں بھی ہم اپنا لیں، سیاست میں بھی، معیشت میں بھی، زراعت میں بھی، تب ہم ترقی کریں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ نظام آئے گا کیسے؟ تو ہر بار اللہ تعالیٰ عوام کو ایک موقع دیتا ہے ووٹ کے ذریعے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں وہی نظام رحمت آ جائے جس کا نام اسلام ہے، تو ووٹ کے ذریعے اس کو سپورٹ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ووٹ یزید کو دیتے ہیں اور پیار امام حسین سے کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس یزیدیت اور یزیدی نظام کو ختم کرنا ہے تو اس میں نہ پڑے کہ یہ لوگ کم ہے یا زیادہ ہے، حق کے ساتھ دو، حق کو ووٹ دو، حق کو سپورٹ دو، اور انشاءاللہ حق پھر غالب آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اور جو بچوں کے لیے کوئی پیغام دیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں، ایک بڑا جو ہے انکنونشنل سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، غیر روایتی، کہ کیا آپ بچپن سے ہی سیاستدان بننا چاہتے تھے، یا آپ نے پلان کر کے باقاعدہ کہ مجھے پولیٹکس میں آنا ہے اور یہ اچیو کرنا ہے؟ ہمیں اپنے بارے میں بھی آخر میں ذرا بتائیے، خاص طور پہ جو بچے انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کے حوالے سے جاننے کے لیے۔ میں بالکل یعنی 7ویں اور 8ویں کلاس ہی سے وہی کام کرتا تھا جو آج میں کرتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسکول میں کرتا تھا، پھر کالج میں کرتا تھا، پھر یونیورسٹیوں میں کرتا تھا، لیکن اسکول کے زمانے سے لے کر آج تک میری زندگی کا جو سٹائل ہے بالکل ایک جیسا ہے۔ اور سید مودودی کو پڑھ کر جو انقلاب کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، خلافت کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، عدل اور انصاف کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، مدینہ کی اسلامی ریاست کا ایک تصور ہمارے ذہن میں ہے، یہ سید مودودی کو ہم نے 7ویں اور 8ویں میں پڑھا تھا، اور آج تک اس انقلاب کی تلاش میں ہم پھر رہے ہیں۔ اب مدینہ کی ریاست کی آپ جی پلیز۔ جی، میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے نصاب کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں اپنے کورس کے ساتھ ساتھ کم از کم سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا اس کائنات میں جو بہت بڑا مقام ہے، ایک خلیفہ کی حیثیت سے، اللہ کے ایک نمائندے کی حیثیت سے، پھر ساری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے، امامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھایا ہے۔ تو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ سید مودودی کے لٹریچر کو ضرور پڑھے تاکہ آپ کو حقائق مل جائے۔ اور پولیٹکس میں نوجوانوں کو کس حد تک دلچسپی ہونی چاہیے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ غیر جانبدار رہنا یہ موت ہے۔ ہر نوجوان کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ میں ایران گیا تھا تو وہاں ایک خاتون تھی، ہمارے پروٹوکول آفیسر تھی، اسلامی یونیورسٹی میں اس نے پڑھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ ووٹ دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ ابتدا میں میرا یہی طے کیا تھا کہ میں ووٹ نہیں دوں گا، لیکن بعد میں امام نے خود فتویٰ دیا کہ ایران میں وہ آدمی ووٹ نہیں ڈالتا ہے جو یا منافق ہو، ایران کی ترقی نہیں چاہتا ہے، یا وہ جاہل ہو، اس کو اپنے ووٹ کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، خاتون نے کہا کہ میں منافق بھی نہیں ہوں اور میں جاہل بھی نہیں ہوں، اس لیے میں ووٹ ضرور ڈالوں گا۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس بار آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایک حقیقی تبدیلی کے لیے، ایک مثبت تبدیلی لانے کے لیے، ایک عدل اور انصاف کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے، تاکہ آپ کو وہ پاکستان ملے جن کی خواب آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، ریاست مدینہ کی آپ نے بات کی سراج صاحب، عمران خان بھی ریاست مدینہ کا ریفرنس دیتے تھے تو لوگ بات کرتے تھے کہ یہ پولیٹیسائز کر رہے ہیں ایک ایسے کانسیپٹ کو جس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے، کیا اسلام یا ریاست مدینہ ایک کمپلیٹ آپ کو کوڈ آف لائف نہیں بتاتا؟
دیکھیے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات یہ پہلے تو نہیں ہے. پاکستان بناتے وقت بھی یہ نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو عملی تصویر ہے وہ تو مدینہ کی اسلامی ریاست میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ 47 سے لے کر آج تک حکمرانوں نے نعرہ دیا، اس پر عمل نہیں کیا. ہمارا عزم یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور پاکستان عوام نے ساتھ دیا تو ہمارے ساتھ وہ صلاحیت ہے، وہ ٹیم ہے، وہ ویژن ہے کہ ہم عملی صورت میں مدینہ کی اس اسلامی ریاست کو پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ قائم کر سکتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے پتہ نہیں آپ کی نظر سے وہ واقعہ گزرا ہے یا نہیں، کلپ آپ نے دیکھا یا نہیں، کہ دو سیاستدان، ایک ماہر قانون اور سیاستدان ایک ٹاک شو پر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، اختلاف رائے ہو گیا. اسٹوڈنٹ یونین کا آپ کیا رول دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک آپ کے اندر پولیٹیکل یا جو ڈیبیٹ کے حوالے سے میچورٹی لے کر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو شاید یہ یونین میں نہیں رہے ہیں جن دو سیاستدانوں کی آپ نے بات کی. جی جی. اور دونوں نے اس وقت اپنی پارٹی کی جو ترجمانی کی ہے دلیل کی بنیاد پر نہیں، ایک دوسرے کو مکے مار کر اور تھڑیاں لگا کر. اس سے ہماری نئی نسل کو کیا پیغام ملا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نام ہے صبر کا، سیاست نام ہے دلیل کا، سیاست نام ہے برداشت کا، اور سیاست نام ہے ایک دوسرے کو دلیل کی بنیاد پر قائل کرنے کا. صحیح. لیکن جب لوگوں کے ساتھ دلیل نہ ہو، جب لوگوں کے ساتھ کوئی ویژن نہ ہو، پھر یہی کام کرتے ہیں. میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جنہوں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں جا کر یونین کا وعدہ کیا، یونین کا حکم کیا کہ یہاں یونین ہونا چاہیے. بحالی. تو میں یہی چاہتا ہوں یونین کے بحالی کا کہ پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں یونین کی بحالی ہو جائے تاکہ لوگوں کی ایک سیاسی تربیت ہو. اگر آپ نے یونین پر پابندی لگائی تو پھر ایسے ہی سیاستدان تیار ہوں گے جو آپ کو ٹی وی ٹاک شو میں نظر آئے ہیں. بالکل. اور آخری سوال سراج صاحب، یہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کے حوالے سے تو آبویسلی چونکہ میں خود بھی بڑی ایکٹیو تھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تو بالکل اس کی اہمیت کا مجھے ادراک ہے کہ کتنی ضروری ہے، آپ کی گرومنگ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ تو آبویسلی جیسے آپ نے بتایا کہ 7ویں 8ویں جماعت سے ہی آپ تقریباً وہی کام کرتے آ رہے ہیں جو آپ آج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سو یہ فرمائیے گا آخر میں کہ اسٹوڈنٹ یونین کی جو بحالی ہے وہ کون نہیں چاہتا، کون اس کی راستے میں رکاوٹ بنتا ہے؟ یعنی زبانی کلامی تو سب کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا، پی ٹی آئی کے منشور میں بھی یہ تھا، لیکن جیسے حکومت میں آئے تو انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. بہرحال اب بھی ہمارے ساتھ وقت ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی ہو. میں خود کالج میں تھا، اپنے کالج کا ایک منتخب صدر تھا، اور اس زمانے میں میری جو تربیت ہوئی ہے وہ میرے لیے آج بھی ایک سرمایہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر نئی نسل کو جمہوریت سے آشنا کرنا ہے تو اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں بھی یونینز کی بحالی ہو. بالکل، تاکہ بچے جو ہیں وہ پالش ہو سکیں. اور بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اختلاف رائے کو بھی بڑے گریسفلی پھر ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کر کے مل کے اچھی چیزوں پر کنسنسس ڈیولپ کر سکیں. سراج الحق صاحب، امیر جماعت اسلامی، آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے سراج صاحب کی ان ڈیٹیل ساری گفتگو سنی. ہم نے کوشش کی کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جتنی بھی کوئریز ہمارے پاس سوشل میڈیا پر آتی ہیں کہ یہ پوچھا جائے، یہ پوچھا جائے، اور پھر یہ کہ جو ان کے دعوے ہیں، میں نے کوشش کی کہ ہم تھوڑا سا اس اینگل سے بھی ڈسکشن کو رکھیں اور ان کے سامنے ہم وہ سوالات رکھ سکیں کہ کل کو اگر جماعت اسلامی کو اقتدار میں کوئی اپنا شیئر ملتا ہے تو ہم ان کو کل اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں. پاکستانی عوام ہم پوچھ سکیں کہ آپ نے تو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہا تھا، آپ نے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا، اب جب آپ کے پاس اقتدار آ گیا، جب آپ کے پاس یہ طاقت ہے، جب آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اپنی پالیسیز خود وضع کر سکتے ہیں، تو اب آپ کے پاس کیا وجہ ہے ان اصولوں پر عمل پیرا نہ ہونے کا؟ سو یہ فار ریفرنس بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تمام چیزیں، تمام شواہد موجود ہوں، تاکہ جس وقت جو بھی جماعت اقتدار میں آئے تو آپ ان سے پوچھ سکیں. کیونکہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم نے پاکستانی عوام کا مقدمہ رکھنا ہے، طاقتور
जमातों के सामने, ताकतवर इंडिविजुअल्स के सामने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है मुकदमा अवाम का, जिसमें आ गया है दोबारा से एक छोटी सी ब्रेक का वक्त। कहीं ना जाइएगा, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले की जानिब ब्रेक के बाद बढ़ेंगे और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप दिखाने जा रही हूँ जिस पर फिर मैं आपकी राय भी लूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं और उस पर बात करते हैं, कुछ अपना तज्जिया देंगे और फिर कुछ कमेंट सेक्शन में आपकी राय भी तलब करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में खुशामदीद। आज मैंने आपके लिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिप्स निकाल कर रखे हैं जो इस पूरे हफ्ते की बड़ी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। कुछ हम अपने सीनियर सहाफ़ियों के तज्जियों पर बात करेंगे जो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने डॉट्स कनेक्ट करके पाकिस्तान की सियासत की दे ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट। थोड़ा सा हम बात करेंगे उस मौक़िफ़ पे जो बड़ी आजकल शोर मचता है, हर दूसरे शख्स को शौक़ है इनकलाबी बनने का और जिसका जब दिल चाहता है मुंह उठाकर पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर धड़ाधड़ बाकायदा गोलाबारी शुरू कर देता है, ये अस्यूम करते हुए, ये समझते हुए कि प्रॉब्ली पाकिस्तानी अवाम को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जो कि दिमागी बीमारी एक है जिस शख्स को भी ये लाहक हो जाए तो उसमें वो शख्स माजी करीब के जो वाक़यात होते हैं, जो रीसेंट पास्ट में जो कुछ हुआ होता है, वो उसके जहन से महव हो जाता है। इनको ये लगता है, इन सियासतदानों की अक्सरियत को ये लगता है कि शायद पाकिस्तानी अवाम इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और इस आर्ज़े की वजह से पाकिस्तानी अवाम को याद नहीं कि ये कल तक क्या कुछ कहते थे और आज जो इनकलाबीपन के पाकिस्तान के रियासती इदारों को बड़ा आंखें दिखा रहे हैं और मसल फ्लेक्स करके दिखा रहे हैं, असल में इनकी हकीकत क्या है पाकिस्तानी अवाम जानती है। पहले ज़रा आपको चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, हम सब के लिए उस्ताद की हैसियत रखते हैं, जो नए जर्नलिस्ट हैं, ये ज़रा देखते हैं उनका एक इमोशनल सा क्लिप जो अपने प्रोग्राम के दौरान वो काफ़ी इमोशनल हो गए जब बात हो रही थी पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, तो उन्होंने बड़ा जज्बाती अंदाज में क्या कहा, लेट्स वॉच। अफवाज तो ये बकवास कर रहे हैं सदमे वाले, 100% पाकिस्तानी कौम फौज के साथ है, वो फौज को सियासी फरीक आप क्यों बनाना चाहते हैं, मुझे इसका जवाब दे। तो यही बात मैं होल कंट्री इज विद द आर्मी, डोंट ब्रिंग आर्मी इनटू द पॉलिटिकल विक्टिमल थिंकिंग। जी, तो आपने देखा कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब तो तकरीबन रो देने को थे और उनका कंसर्न बिल्कुल वैलिड था, बिल्कुल बजा था कि ये क्या बात हुई कि पाकिस्तानी फ़ौज को पॉलिटिसाइज करने की जो भी कोशिश करे तो उसको इसी तरह से आड़े हाथों लेना चाहिए जैसे चौधरी साहब ने लिया। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, उनका बड़ा कैंडिड सा एक्सप्रेशन था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब आगे चलते हैं जी, ज़रा मोहम्मद मालिक साहब की भी सुनते हैं जो कि अगैन वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट, बड़ा रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं मालिक साहब, जो कि एक निजी टेलीविज़न चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग डॉट कनेक्टिंग की। लेट्स वॉच। और मज़ाक में अपनी बयानी की क्या बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए। सनाउल्लाह साहब ने अभी जस्टिफिकेशन दी यही एक्सटेंशन को वोट करने की। उन्होंने कहा कि जी हमें इसलिए हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दिलवाई क्योंकि वही इमरान खान को डील कर सकते थे। तो एक बाजवा लेड एस्टेब्लिशमेंट उनको चाहिए थी इमरान खान को गिराने के लिए। आज वो समझते हैं कि कोई somebody else led एस्टेब्लिशमेंट उनको चाहिए इमरान खान को बाहर रखने के लिए। तो अगर आपको इमरान को हटाने के लिए भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए, अगर इमरान से अगला इलेक्शन जीतने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर कैसे सकते हैं। इसलिए सिर्फ ज़बानी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि उनके पास एक ही बयानिया है और वो है कि आप इकोनॉमी की बात करें, दूसरी करें। देखें, जो क्लैश का बयानिया है वो वही कर सकता है कि जो जेल में हो। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश का बयानिया है तो वो सिर्फ इमरान खान का बयानिया बिकेगा, बिकॉज वो जेल में है, नजर आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट है। ये कौन सा बयानिया बेच सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से क्लैश का, जब ये गे भी बाहर। मेरे प्रोग्राम में कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि इस्टेब्लिशमेंट ने भिजवाया, अब इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही वो वापस आ रहे हैं, तो इनका तो बयानिया है ही कोई नहीं क्लैश का, सिवाय इसके कि बस कहने को है। जी, तो मालिक साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कल तक आप जिस फ़ौज की तरफ आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये किसी तरह हमारे मुखालिफ की हुकूमत गिरा दे तो फिर हमारा कुछ बन जाएगा, किसी तरह ये हमारा साथ दे दें तो फिर हम अपने मुखालिफ को देखो कैसे चारों शाने चित करते हैं। तो उस वक्त भी जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बड़ी वो होता है ना, कोई बिल्ली आपके पास आए और अगर वो भूखी हो तो आप जब
اس کو دودھ نظر آ جائے آپ کی ٹیبل پر پڑا ہو تو بڑے پیار سے آپ کو دیکھتی ہے کہ شاید آپ اس کو ایک چھوٹی سی پیالی میں دودھ پیش کریں گے. جب تک اس کو وہ چیز نہیں ملتی, اپنی خوراک نہیں ملتی, تو بڑے پیار سے آپ کو دیکھتی ہے, میاؤں میاؤں بھی کرتی ہے, لیکن جو ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر وہ نکل دیتی ہے. تو ہمارے سیاستدانوں کی بھی ناظرین کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ جب تک اپنا مقصد, اپنا پولیٹیکل فائدہ, اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں تو بڑے پیار سے میاؤں میاؤں کرتے ہیں, مقتدر حلقوں کی چاپلوسی بھی کرتے ہیں, خوشامد بھی کرتے ہیں, لیکن جب اپنا مقصد حل ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہاتھ جھاڑ کے پھر جمہوریت یاد آتی ہے. جمہوریت کبھی بھی حکومت میں بیٹھ کر نہیں یاد آتی, ہمیشہ اپوزیشن بینچز پر جا کر یاد آتی ہے. ٹریجری بینچز میں جمہوریت کچھ یاد نہیں رہتی, ہمیشہ اقتدار سے باہر آ کر یاد آتا ہے کہ جمہوریت بھی ایک بڑا اہم کانسیپٹ ہے اور اسی کا منجن بیچ کر ووٹس لینے ہیں. جی, اور اب آپ کو دکھاتے ہیں جی آخری اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ کلپ, جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر داخلہ انکشاف کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی واپسی جو کہ 21 اکتوبر کو بتایا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہی ہے, سو ایسے میں ایک ایسی ایپ تیار کر لی ہے نون لیگ نے جس سے پتہ چل جائے گا کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے جو جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے مینار پاکستان لاہور میں, اس جلسے میں کون کون آیا اور کون کون گھر بیٹھا رہا. اب یہ جھوٹ بولنے کا زمانہ گیا جس میں آپ کلیم کر سکیں اور ٹاپ لیڈرشپ کو کہیں کہ جی ہم آئے تھے, بڑا رش تھا, تھوڑی دیر رہے, پھر بس چلے گئے. اب رانا صاحب رکھیں گے سب پر نظر. آئیے ذرا دیکھتے ہیں. فون نمبر کیوں لے رہے ہیں, تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتہ ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتہ چل جائے گا, وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے, وہ اپنے گھروں میں ہیں. ہاں جی, گجرات والوں خبردار ہو جاؤ, رانا صاحب آ رہے ہیں آپ سب کو ٹریک اینڈ ٹریس کرنے کہ کون کہاں بیٹھا تھا اور کون کون جلسے میں آیا یا نہیں آیا. یہ اوبویسلی یہ سننے میں تو بہت ہی ایک ہلیریس سی بات ہے, لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ اب جب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید لوگ اتنا پیشنیٹلی نہ آئیں, تو اب ان کی اٹینڈنس کو انشور کرنے کے لیے اور اپنے پوٹینشیل ٹکٹ ہولڈرز کو تھوڑا سا چیک میں رکھنے کے لیے اب یہ ایپ جو ہے لائی گئی ہے. بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جو بڑی شد و مت سے مخالفت کرتی تھیں جماعتیں کل تک اور کہتی تھیں کہ ہمیں اتنا ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, ہم کوئی اتنے ٹیک سیوی نہیں ہیں, نہ ہی ہمیں ہونے کی ضرورت ہے, ہم کنونشنل طریقوں پر چلیں گے. آج وہ اپنے جلسے میں اٹینڈنس عوام کی انشور کرنے کے لیے اور اپنے عہدیداروں کی اٹینڈنس انشور کرنے کے لیے اسی ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہے ہیں کہ جو اگر الیکشن کے لیے استعمال کی جائے تو اس سے ایک ایک ووٹر کا پتہ چل جائے گا کہ کس کس نے کس کس کو ووٹ کاسٹ کیا. اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں فوت شدہ لوگوں کے زبردستی ووٹس ٹھپے کی صورت میں لگا دیے جاتے ہیں, اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا. لیکن چونکہ ہماری کچھ سیاسی جماعتیں یہ چھٹکارا نہیں حاصل کرنا چاہتی, لہٰذا وہاں پر ٹیکنالوجی پر ایک بہت بڑا کراس لگا دیا گیا ہے, جبکہ اپنے جلسوں کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کر لیا جائے تو کیا مذائقہ ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے جمعے کے روز رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پاکستان